निशवा छत पर बनी सीढ़ियों पर बैठी किसी सोच में मगन थी। उसकी खूबसूरत गोरी रंगत पर बेपनाह उदासी छाई हुई थी। आंखों में जैसे नमी तैर रही थी। अचानक से उसे अपने पीछे किसी साए का एहसास हुआ। उसे मुड़कर देखा तो एक लम्हे के लिए उसका दिल धड़कने लगा। वो कोई और नहीं, मोहित था, जिसके बिल्कुल बराबर में आकर बैठ गया। क्या सोच रही हो तुम? उसकी निगाहें निशवा के खूबसूरत और मासूम हुस्न पर जमी हुई थी। कुछ भी नहीं। वो घबराहट का शिकार होकर उंगलियां मरोड़ने लगी। अगर कुछ भी नहीं तो फिर आंखों में ये नमी कैसी है? उसने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। निशवा की आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू होगी। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? कोई बात हुई है तो मुझे बताओ ना। बेनिश ने तुमसे कुछ कहा है या चची जान ने कुछ कहा है? इस तरह रो रही हो तो मेरे दिल पर अजीब सा एहसास छा रहा है। खुद को मुजरिम तसव्वुर कर रहा हूँ। उसने आगे बढ़कर एकदम से उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो वो अपनी नज़रें झुका के, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उसने फ़ौरन से अपने आंसू साफ करने की कोशिश की। ऐसा होता तो तुम रोती ना। उसे ज़ोर दिया। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। थोड़ी देर के तौक़ुफ़ के बाद निशवा ने कहा तो मोहित उसे देख कर रह गया। लेकिन क्यों? क्या ख़राबी है इस रिश्ते में? उसे दुख हुआ था। मुझे लगता है कि जैसे आपने मुझ पर तरस खा कर ये रिश्ता किया है। मोहित उसकी बात सुनकर फीकी हंसी हंसा। तुम्हें गलत लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आप बिनिश को नीचा दिखाने के लिए मुझसे रिश्ता जोड़े हुए हैं। वह एक बार फिर से उससे बदगुमान हुई। मोहित हैरान हुआ। तुम्हारे दिमाग में ये बातें किसने भरी हैं? वह नरमी से पूछने लगा। मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। मुझे सब पता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो 19 साल लड़की ये डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रही थी। उसे देखकर कहने लगी, अच्छा तो तुम्हें क्या क्या पता है ये तो बताओ। अब वो फुर्सत से अपनी ठोड़ी के नीचे हथेली रखकर उसे देखने लगा। वो बेहद घबराई। उसकी निगाहें उसके चेहरे पर जैसे जम सी गई थी। अब आप ऐसे तो मुझे न देखें। वो अचानक से उसे कहने लगी तो मोहित की हंसी गूंजी। मेरी प्यारी निशवा, तुम्हारे दिमाग में जो जो बातें आ रही हैं ना वो सब की सब फजूल है। और तुम जैसी खूबसूरत ज़हीन मेहनती लड़की से मैं ऐसी फजूल बातों की तवक्को बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। इंतहाई नरमी से उससे कहने लगा। फिर अचानक से मोहित ने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली। निशवा उसे देखने लगी। उसने एकदम से निशवा का हाथ पकड़ा और सीधे हाथ की दरमियानी उंगली में खूबसूरत सी अंगूठी पहनाई। निशवा का दिल जोर से धड़का। उसकी पलकें मज़ीद झुकती चली गई। ये तुम्हारे लिए तोहफ़ा है। तुम्हारा रिज़ल्ट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ये इसी बात की खुशी में छोटी सी सेलिब्रेशन है। वह मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखते हुए कहने लगा। मोहित अपनी वालिदा नसीमा बेगम की आवाज़ पर उठकर जाने लगा था कि निशवा ने उसे पुकारा। बात सुने। उसने पलट कर देखा। ना कहो। उसकी तरफ भरपूर अंदाज से मतवज्जो था। आप सच में इस रिश्ते से खुश हैं ना? उसकी बात पर मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। बहुत ज़्यादा। उसकी बात सुनकर निशवा के गाल सुर्ख हुए और हया की लाली बिखर गई। उसे इस बात की और इस जवाब की तवक्को नहीं थी। मोहित मुस्कुराते हुए सर झटक कर वहाँ से चला गया और निशवा के दिल में एकदम से सुकून उतर गया। वो सुकून जो चची जान और बेनिश ने मिलकर बर्बाद कर दिया था। और उसे हर मुमकिन हद तक इस बात पर यकीन दहानी करवाने की कोशिश की थी कि मोहित ने सिर्फ और सिर्फ उससे तरस खाकर रिश्ता तय किया है। अब निशवा धीरे धीरे समझ रही थी कि सब कुछ धोखा था और कुछ भी नहीं। चंद माह पहले। हेलो मोहित, क्या कर रहे हो तुम? वह नुकसुक सी तैयार होकर बाहर आई तो वो उसे देखकर हैरान हुआ। उसकी आंखों में बेनिश के लिए पसंदीदगी उभरी। जो दिखाई दे रहा वही कर रहा। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार नजर आ रहा था। मोहित सुलेमान चंद सालों में ही एक बिजनेस टाइकून बन चुका था। कोट पैंट पहने, जल से बाल एक साइड की तरफ जमाए, तराशीदा दाढ़ी के साथ वो इंतहाई दिलकश शख्सियत का हामिल था। उसने बेनिश के जवाब में मजाक किया तो वो उसे आंखें सुकेड़ कर देखने लगी। नज़र तो मुझे भी आ रहा है। एक्चुअली ड्राइवर दूर निकल गया और उसे वापस आते आते काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर तुम एक फेवर करो तो। वो कुर्सी खींच कर उसके बराबर में बैठते हुए बोली। उसने अपने बाल कंधे के एक साइड पर रखे हुए थे। गले में दुपट्टा था। उसने काले रंग की छोटी फ्रॉक पहनी हुई थी। मोहित ने नैपकिन उठाकर अपने होंठ साफ किए। क्या फेवर है डियर कज़न? उसने गाड़ी की चाबियां उठाई और बेनिश की बात सुने बगैर उठकर जाने लगा। वो फ़ौरन से उठी और उसके पीछे आई। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ना है। ड्रॉप कर दोगे ना? उसने इल्तिजाया अंदाज में कहा तो वह मुस्कुराकर उसे देखने लगा। ठीक है, आ जाइए डियर कज़न। उसकी बात सुनकर बेनिश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। ये क्या डियर कज़न लगा कर रखा हुआ है?
اس نے آگے بڑھ کر موہت کے کندھے پر ایک مکہ رسید کیا۔ اب اتنی پیاری لگ رہی ہو، دل للچا رہا ہے، گستاخی کرنے کا کہہ رہا ہے، اس لیے ڈیئر کزن کہہ کر خود کو دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ موہت نے آگے بڑھ کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے سر پیچھے کیے ہنستے ہوئے اسے بہت پیاری لگی تھی۔ اب بیٹھ بھی جاؤ گاڑی میں، اپنی دلکش ہنسی سے میری جان لوگی کیا؟ اس نے آگے بڑھ کر بینش کے کان میں سرگوشی کی تو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تم بھی نا موہت، بہت بڑی فلم ہو۔ اس کی طرف کا دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے بینش کی تعریف کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مجھے پتا یونیورسٹی میں بہت تعریفیں سنتی ہوں تمہاری، تعریف پر کچھ نیا نہیں لگتا، شاید میں عادی ہو گئی ہوں ان تعریفوں کی۔ اس بات پر موہت نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ کچھ تو فرق ہوگا نا میری تعریف میں اور دوسرے لوگوں کی تعریف میں تمہارا منگیتر ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، اس بات کو تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اسے جتانے لگا۔ ہاں اچھا لگتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ انتہائی خود پسند لڑکی تھی، اس لیے اسے اپنی خوبصورتی کے بارے میں اچھی طرح پتا تھا۔ ویسے دن بہ دن نکھرتے جا رہی ہیں آپ، مان لیجیے یہ موہت کی غربت کا نتیجہ ہے۔ موہت کتنا بڑا بزنس ٹائکون کیوں نہ تھا، وہ اپنی منگیتر سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی تعریف کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لیتا۔ اگر آپ کی یہ ساری تعریفیں اور محبت بھرے انداز ختم ہو گئے ہوں تو ذرا گاڑی اسپیڈ چلائیے، آج میری اہم کلاس مس ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے اس کے بعد ہمارا فنکشن ہے، وہ میں کسی طور مس نہیں کرنا چاہتی۔ نہ جانے کیوں موہت نے اس بات پر ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور چپ ہو گیا۔ اب کے ابا منہ پر 12 کیوں بج گئے ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر موہت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ دیر ہو رہی ہے نا آپ کو، اس لیے خاموش ہو گیا ہوں، میری باتوں سے آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ موہت نے رخ پھیر کر اپنے لب بھینچ لی۔ اوفو، کیا بچوں کی طرح ناراض ہو رہے ہو بھائی؟ میں چور ہو یار، میں مانتی ہوں تو محبت کرتے ہو، لیکن ہر بار جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جانتی ہوں جب بھی تیار ہوتی ہوں اچھی لگتی ہوں، تمہاری نظریں سب کہہ دیتی ہیں۔ اس نے صاف گوئی کی حد کر دی۔ موہت مسکرا بھی نہ سکا۔ تمہاری یونیورسٹی آ گئی ہے، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا اور بغیر اس کی طرف دیکھے، اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے اندر کی طرف چلی گئی۔ خوبصورتی کے ساتھ پتھر دل عنایت کیا اللہ تعالیٰ آپ نے میری منگیتر کو۔ اگر یہ میری زوجہ بن گئی اور اسی طرح بے رخی دکھاتی رہی تو کیا ہوگا؟ موہت نے ایک دم سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور گاڑی کی سیٹ سے اپنا سر ٹکایا۔ لیکن خیر، ہم برداشت کر لیں گے، آخر کو ہماری محبت ہے اور محبت میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا اور پھر اسے میسج کیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں ناراض ہوں تم سے۔ بینش نے ایک دم سے اپنے پرس سے موبائل نکالا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے پیچھے مڑ کر ہاتھ ہلایا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ موہت کے دل کے اندر سکون سا اتر گیا۔ جا رہا ہوں میں، آپ نے تو مجھے لفٹ کروانا مناسب ہی نہ سمجھا۔ اسے برے منہ بناتے ہوئے میسج کیا تو فوراً سے بینش کا جواب موصول ہوا۔ رکو میں آ رہی ہوں، تم نہیں سدھرو گے، بچے کے بچے ہی رہو گے، اب میں چور انسان۔ وہ دوبارہ سے پلٹ کر اس کی طرف آنے لگی۔ موہت کو شرارت سوچی، اس نے گاڑی ریورس کر کے آگے بڑھائی اور جیسی بینش قریب آئی وہ زن سے گاڑی بگا کر لے گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے میسج میں وکٹری کا نشان بنا کر اسے بھیج دیا۔ اب میں چور جیت گیا، آپ ہار گئی بینش چوہان۔ میسج کرتے ہوئے دل سے مسکرایا، ایسا لگا کہ جیسے اس نے اسے بدلہ لے لیا ہو۔ حالانکہ وہ اس کی محبت تھی، لیکن بینش کی خود پسندی کبھی کبھی اسے سر درد محسوس ہوتی۔ آج اسے صحیح معنوں میں اپنے دل میں ایک فاتحانہ فیلنگ آ رہی تھی۔ بدتمیز کہیں کا، بینش نے بلند آواز سے کہا، لیکن موہت وہاں سے گاڑی بگا کر جا چکا تھا۔ وہ آج دوپہر کو ہی ایک اہم میٹنگ کرنے کے بعد گھر چلا آیا۔ اسے تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھا تو سامنے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور دوسری لمحے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک دبلی پتلی سی لیکن دلکش نین نقش کی حامل لڑکی جس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی، بیٹھی سرخ آنکھیں لیے رو رہی تھی۔ اسے ناسمجھی سے آئی برو اکٹھے کی اور سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا۔ آپ کون ہے؟ واہ موہت، تم بھول گئے ہو، یہ کون ہے؟ تمہاری یادداشت کو داد دینی چاہیے بیٹا۔ اس کی والدہ نسیمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا تو وہ اپنی شہادت کی انگلی کھوپڑی پر بجا کر زور دینے والے انداز میں کہنے لگا، ایک منٹ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔
کہاں دیکھا ہوا ہے؟ ارے ہاں یہ نشوا ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ امی یہ نشوا ہی ہے نا؟ میں نے پہچان لیا، دیکھ لیجیے یادداشت ابھی تک جوان ہی ہے۔ اس کی بات سنتے اس کی والدہ نے مسکرا کر اس سے دیکھا، لیکن یہ رو کیوں رہی ہے؟ وہ پھر حیران ہوا۔ نشوا نے یہ سنتے ہی فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور دوپٹہ سر پر جمایا۔ اس کا خوبصورت حسن دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ مبہوت ہوا تھا۔ ظاہر ہے اسے ہاسٹل سے یہاں لے آئی ہوں۔ میرے بھائی کے انتقال کے بعد یہ بالکل اکیلی پڑ گئی ہے۔ جب جب سوچتی تھی کہ یہ ہاسٹل میں رہ کر کیا کرتی ہوگی اور چھٹیوں میں کہاں جاتی ہوگی تو میرے دل پر جیسے کوئی بھاری بوجھ رکھ دیتا ہو۔ اکلوتی پھوپھو ہوں اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں، اس لیے مستقل طور پر اسے لاہور سے یہاں کراچی ہی لے آئی ہوں۔ انہوں نے موہت کو اپنا فیصلہ سنایا تو وہ حیران ہوا۔ یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، کیسی ہو؟ وہ نشوا کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہوں، اس نے اپنی سریلی سی آواز میں جواب دیا۔ کیا پڑھتی ہیں آپ؟ اس سے دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ میں میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں ہوں، رزلٹ آنے کی دیر ہے، اس نے انتہائی دھیمی آواز میں بتایا۔ امی یہ تو میڈیکل پڑھ رہی ہیں اور آپ اسے یہاں لے آئی ہیں، اس کی پڑھائی کا تو حرج ہوگا۔ وہ فوراً سے پریشان ہوا۔ پڑھائی کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ نشوا بیٹا روتے نہیں ہیں، شاباش، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے وسیلہ بنتے ہیں۔ نیک اعمال کا، ٹھیک ہے میری جان، تم جاؤ، جا کر کمرے میں آرام کرو، میں نے تمہارا کمرہ سیٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ اداسی سے اٹھی اور اپنے سر پر دوپٹہ ٹکا کر آگے بڑھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماہد اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اپنی تھکن بھول کر اپنی یتیم کزن کے بارے میں سوچنے لگا، جو عمر میں بھی اس سے چھوٹی تھی اور بہت معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پہلی بار اس سے ملا تھا۔ اگر اس کی خواہش ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے تو میں ہوں نا، میں اسے سپورٹ کروں گا۔ بیٹا پہلا سال تو اس نے پاس کر لیا ہے، شاید دوسرے سال میں اس کے ننیان والوں نے اس پر بہت زور دیا کہ یہ پڑھائی چھوڑ کر شادی کر لے۔ مجھے پتہ چلا تو میں اسے یہاں لے آئی ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے یہاں نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ انہوں نے موہت سے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب کو سیٹ کر دوں گا، ہر سیٹنگ کروا دوں گا۔ اس کا خواب ضرور پورا ہونا چاہیے، بہت ذہین اور لائق دکھتی ہے۔ اس نے اپنی والدہ کے سامنے اس کی تعریف کی۔ دونوں نے اس کی تائید کی۔ ہاں ایسا ہی ہے، رشوہ بہت ہوشیار، ذہین اور محنتی ہے۔ البتہ اس کے ماں باپ کے یکے بعد دیگرے گزر جانے کی وجہ سے یہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گئی ہے اور بالکل خاموش ہو گئی ہے۔ ہاسٹل کی وارڈن نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ایک ہنس مکھ بچی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر اب اچانک بالکل چپ ہو گئی ہے۔ نسیمہ بیگم نے فکر مندی سے اپنے سپتر کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہوا۔ کوئی بات نہیں، آپ اسے بھرے پڑے گھر میں لے آئیں گے نا، یہ ٹھیک ہو جائے گی، معمول کے مطابق زندگی گزارے گی۔ موہت نے آگے بڑھ کر اپنی والدہ کو تسلی دی اور کچھ سوچنے لگا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اور تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ رات 9 بجے سے پہلے تو تمہاری گھر واپسی نہیں ہوتی، کیا کوئی خاص بات ہے؟ آج بینش کا برتھ ڈے وغیرہ تو نہیں ہے نا، جس کی سیلیبریشن کے لیے آگے ہو؟ نسیمہ بیگم نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تو وہ ہنسنے لگا۔ تھک گیا تھا اس لیے آ گیا، بینش کے علاوہ بھی دکھ ہے زمانے میں۔ اس نے کہا ہی تھا کہ جب دروازے پر اس کی نظر پڑی تو وہاں بینش اندر داخل ہو رہی تھی۔ کیسی رہی تمہاری پارٹی؟ اس نے مسکرا کر آنکھ دبائی تو وہ اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ تم سے تو میں بات ہی نہیں کروں گی، میں تھک گئی ہوں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ صبح موہت کا کیا گیا پرینک اسے غصہ دلا گیا تھا۔ اس نے نخوت سے اپنا منہ موڑا اور ٹک ٹک کرتی ہیل کی آواز پورے میں گونجنے لگی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے مزاج دن بہ دن بہت زیادہ اونچے ہوتے جا رہے ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں۔ نسیمہ بیگم نے موہت کو کہا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں، لیکن پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ امی نشوا کہاں ہے؟ وہ آفس سے آتے ہی پوچھنے لگا۔ نسیمہ بیگم نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ وہاں تمہارے کمرے کے برابر والے کمرے میں ہے۔ کیوں، کوئی بات ہے کیا؟ لیکن وہ ان کی بات سنے بغیر آگے بڑھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو نشوا نے دروازہ کھولا۔ آپ فری ہیں اس وقت؟ موہت کی بات سن کر وہ حیران ہوئی۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تو تیار ہو جائیے اور میرے ساتھ چلیے، میں نیچے گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ موہت نے جیسے اسے حکم سنایا اور خود نیچے جا کر گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ نشوا حیران پریشان سے اپنے دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ میں ان کے ساتھ بھلا کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ جھجکنے لگی، پھر کچھ سوچ کر اپنی پھپھو کے پاس آئی۔ پھپھو، موہت بھائی مجھے کہیں لے جانا چاہتے ہیں، مجھے کہا گاڑی میں آ جاؤ، وہ گھبرا کر کہنے لگی۔ تو نسیمہ بیگم ہنسنے لگی۔ بیٹا وہ ضرور
تمہاری مطلوبہ بکس دلانے لے جائے گا۔ جاؤ، کوئی کام ہوگا، بے فکر ہو کر جاؤ۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی موہت کے کہنے پر گاڑی میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ ویسے پیچھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، اب میری چھوٹی سی پیاری سی کزن ہے، آپ آگے بھی بیٹھ سکتی تھی، موہت نے نرمی سے کہا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی، پھر کچھ سوچ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور موہت کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ موہت اس کے بچپنے پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ انتہائی معصومیت سے پوچھنے لگا۔ موہت کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ جی اب بالکل ٹھیک ہے، یہ کہتے موہت نے اپنی گاڑی آگے بڑھائی اور ایک بہت بڑی دکان کے سامنے کھڑی کر دی۔ گاڑی سے اترا اور اس کے آگے کا دروازہ کھولا۔ آ جائیے میرے ساتھ۔ وہ آگے چلنے لگا اور نشوہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ یہ دیکھیں، یہاں ساری کتابیں موجود ہیں، اپنی مرضی کی کتابیں خرید لیں۔ نشوہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے کل ہی تو کہا تھا کہ وہ سارے انتظامات کر دے گا، اور آج وہ انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے یہاں دکان پر بھی لے آیا تھا۔ نشوہ نے اپنی ساری بکس خریدی اور اٹھا کر کاؤنٹر پر لے جانے لگی کہ فوراً سے آگے آیا، یہ بہت بھاری ہے اور آپ تو دیکھیں دبلی پتلی سی ہیں، کیسے اتنا وزن اٹھائیں گے؟ لائیے مجھے دیجیے۔ وہ کتابیں اس کے ہاتھ سے لے کر ادائیگی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں دکان سے نکل گئے تھے۔ ویسے جو سر یہاں آئے ہیں تو کوئی آئس کریم کھا ہی جاتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے نشوہ کی طرف دیکھا۔ نشوہ گھبرائی نہیں، لیکن مجھے گھر چھوڑ دیں، کسی نے دیکھ لیا تو بہت باتیں بنیں گی۔ اس کی بات سن کر موہت ہنسنے لگا۔ یہاں ہمیں اول تو کوئی نہیں دیکھے گا، اور اگر کوئی بھی دیکھ لے گا تو میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو آئس کریم سے کھلا رہا ہوں۔ آ جائیے، یہ ایک آگے دکان ہے، بہت اچھی آئس کریم ملتی ہے یہاں سے، میں اور بینش بھی اکثر یہاں سے آئس کریم کھاتے ہیں۔ آج آپ کی باری ہے، آپ کو کھلاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں گاڑی میں یہ کتابیں رکھ کر آؤں۔ اس نے وہیں کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور کتابیں رکھ کر اسے لے کر آئس کریم پارلر میں پہنچ گیا۔ آپ کون سی آئس کریم کھانا پسند کرتی ہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے مینیو اس کی طرف بڑھایا، پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے اسے فلیور بتانے لگا۔ چاکلیٹ ہی منگوا دیں۔ آخر کار وہ چاکلیٹ پر راضی ہو گئی۔ موہت نے اپنے لیے آئس کریم منگوائی۔ ابھی ان دونوں نے پہلا چمچ کھایا تھا کہ پارلر کا دروازہ کھلا اور بینش اپنے ایک دوست کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظر فوراً سے موہت پر پڑی تو وہ آگے آئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، تم بھی یہاں پر موجود ہو۔ اگلے لمحے اس کی نظر نشوہ پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے موہت سے انتہائی ناگواری سے پوچھا۔ نشوہ ہے یہ، میرے ماموں کی بیٹی، گھر پر آئی تو ہوئی ہے، تم نے شاید اس سے ملاقات نہیں کی، ابھی ملاقات کر لو۔ نشوہ، یہ بینش ہے، میری منگیتر ہے، شاید تم نے اسے گھر میں دیکھا ہو۔ وہ ان دونوں کا تعارف کروانے لگا۔ بینش کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی کو کھڑی کھڑی سنا دے۔ تم اس کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بینش کا سوال نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان پر آ گیا۔ کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہو؟ آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر آیا ہوں، پہلے سے کتابیں دلوا کر دی اور اب آئس کریم کھلا رہا ہوں، اس میں کیا غلط بات ہے؟ میں اس کا کزن ہوں اور یہ بہت چھوٹی سی ہے، تم کوئی غلط مطلب مت نکالنا۔ وہ کھڑا ہو کر سرگوشی نما انداز میں اس سے کہنے لگا۔ تم یہ بات اس کے سامنے بلند آواز میں بھی تو کہہ سکتے تھے نا، سرگوشی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ڈرتے ہو اس سے؟ بینش کا غصہ ساتویں آسمان پر چڑھ کر بولنے لگا۔ نہیں ڈرتا تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن اسے برا نہ لگے اس لیے میں تم سے یہ سرگوشی میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ اچھا، تو اب تمہیں اس کے سامنے اپنا امیج بھی بہتر بنانا ہے، اور اسے برا نہ لگے تو یہ خیال بھی ابھی سے رکھ رہے ہو۔ آخر چکر کیا ہے؟ ساتھ ساتھ بتا کیوں نہیں دیتے؟ بینش ایسی ہی تھی، انتہائی خود سر، بدتمیز اور منہ پھٹ، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اسے اپنی رائے قائم کر لی تھی۔ بینش، تماشا کھڑا نہ کرو، اسے دوبارہ سے دبے دبے الفاظ میں سمجھانے لگا، لیکن وہ اسے جواب دیے بغیر اپنے دوست کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ نشوہ نے سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا تھا، لیکن حیرانیوں پریشانی سے موہت کی طرف دیکھنے لگی۔ چلو نشوہ، یہاں سے۔ وہ دونوں آئس کریم چھوڑ کر وہاں سے چلے آئے۔ سارے راستے پر چپ رہا۔ نشوہ کو اس کی خاموشی سے خوف آنے لگا، لیکن پھر اس نے بھی مزید کوئی سوال نہ کیا۔ ادھر موہت کا موڈ پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ امی ذرا میں نے ڈرائیور کے ساتھ کچھ سامان بھیجا ہے، آپ سامان لے لیں اور اسے نشوہ کو دے دیجیے۔ موہت نے فون کیا تو نسیمہ بیگم نے اٹھایا۔ انہوں نے ڈرائیور سے سامان لیا اور اندر آ کر نشوہ کے کمرے کے دروازے کو کھولا تو وہ لیٹی ہوئی تھی۔ بیٹا، یہ موہت نے بھیجا ہے، دیکھ لینا، شاید کچھ پارسل وغیرہ ہے، پھپھو نے اس سے کہا اور وہاں سے روانہ ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ نشوہ نے سامنے موجود تھا، اس نے اس کا لاہور کی کالی سے حیرانگی سے پوچھا، پھر لفافہ چاک کر کے دیکھنے لگی۔ یہ ٹرانسفر لیٹر تھا، موہت نے لاہور سے کراچی کالج میں اس کا ٹرانسفر کروا دیا تھا۔
وہ اپنے خواب کو چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ بہت شکریہ موہت بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ نے صرف کل ایک بار مجھ سے پوچھا اور آج سارا انتظام بھی کر دیا۔ وہ خوش ہو کر گول گول گھومنے لگی۔ پھر اللہ کا شکر ادا کیا پھپھو نے اسے یہاں لا کر اس کی ذات پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا، اور اب موہت بھائی کے احسان تلے وہ جیسے دب سی گئی تھی۔ اسے سوچ لیا کہ شام کو جیسے موہت گھر آئے گا تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنے ضرور جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ موہت کو ڈھونڈتے ہوئے چھت پر چلی آئی، جہاں وہ بینش کے ساتھ کسی بات پر سرگوشی کرتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں محبت کے جذبات نمایاں تھے۔ وہ شاید روٹھی ہوئی تھی اور اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اتنی خوش تھی کہ ان دونوں کی پرائیویسی کو بھی محسوس نہ کیا اور فوراً سے آگے بڑھی۔ موہت بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ نسوانی آواز پر بینش نے سر اٹھا کر دیکھا اور اگلے لمحے حیران ہوئی۔ ناگواری اس کے چہرے پر ابھری اور اس نے فوراً سے موہت کی طرف دیکھا۔ نشوا نے فوراً سے ہاتھ آگے بڑھا کر بینش سے ہائی کرنا چاہا، لیکن بینش مسکرا بھی نہ سکی۔ مجبوراً نشوا کو اپنا ہاتھ پیچھے کرنا پڑا۔ اسے سخت سبکی کا احساس ہوا۔ کم از کم بندہ ہاتھ ہی پکڑ لیتا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ایکچولی میں آپ کا تھینک یو کہنے آئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے لیے کتابیں خرید سکتے ہیں، اور صرف پوچھنے کی دیر تھی، اپنے سارا انتظام کر دیا، میرا ٹرانسفر تک کروا دیا، اور مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ گھر بیٹھے سب ہو گیا۔ یہ سب میرے لیے خواب سا ہے۔ وہ جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر کہہ رہی تھی کہ بینش کے چہرے پر ایک بار پھر سے ناگواری کے آثار ابھرے۔ اس نے موہت کو اشارہ کیا، لیکن موہت نے اس کے اس اشارے کو نظر انداز کیا۔ شکریہ کہنے کی کوئی بات نہیں نشوا، تم میری کزن، اور شاید یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ موہت نے آگے بڑھ کر اس کے گال تھپ تھپائے تو بینش نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ سب کے ساتھ ایسی مہربانیاں کرتا ہے، اس کی مہربانی کا کوئی غلط مطلب نہ لے لینا۔ اب اگر تمہارا شکریہ ہو گیا تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ ہم دونوں ویسے بھی پرسنل باتیں کر رہے تھے، اور پرسنل باتیں جب کوئی کر رہا ہوتا ہے نا تو بندے کو تھوڑا خود بھی سوچ لینا چاہیے کہ پرائیویسی کیا ہوتی ہے۔ ایک دم سے نشوا کے چہرے کی ہنسی غائب ہوئی۔ ساری ایکسائٹمنٹ، جوش، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ بینش نے ذرا بھی لحاظ نہ کیا اور اسے باتیں سنا دی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر موہت کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے بینش سے اس بات کی توقع بالکل بھی نہ تھی۔ بینش، وہ مجھ سے بات کر رہی تھی نا، اور ہم ویسے بھی کوئی بیڈ روم میں تو بیٹھے نہیں ہیں کہ دروازہ نوک کر کے نہیں آئی تو برا لگ رہا ہے۔ ہم یہاں کھلی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور وہ اگر میرا شکریہ ادا کرنے چلی آئی تو اس میں غلط کیا ہے؟ اچھا، میں غلط ہوں، ٹھیک ہے، یہ سن کر تمہیں اچھا لگے گا نا تو میں مان لیتی ہوں کہ میں غلط ہوں۔ اب تم بیٹھو اپنی کزن کے ساتھ اور اسی کے ساتھ باتیں کرو۔ بہت زیادہ تمہارے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے نا؟ بینش نے بھی اسے اسی ٹون میں جواب دیا۔ نشوا رونے لگی۔ آئی ایم سوری، اگر میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان انبن ہو رہی ہے، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جانے لگی، جب بینش نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم کیوں چاہ رہی ہو؟ میں چلی جاتی ہوں، تمہارا تو یہ کزن ہے نا، تم تو اس کا پورا حق رکھتی ہو، میرا تو شادی یہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ بینش نے ایک دم سے نشوا کا ہاتھ جھٹکا اور تیزی سے چھت کی سیڑھیاں اتر کر اندر غائب ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ برا مان جائیں گے، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ بری طرح رونے لگی تو موہت نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اٹس اوکے نشوا، وہ ایسی ہی ہے، اس کی باتوں کا برا مت ماننا، لیکن وہ اتنی ہی کڑوی ہے، اور میری تو منگیتر ہے، تمہاری تو چلو خیر ہے، میرا کیا ہوگا؟ یہ تو سوچو۔ نشوا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب آپ کا کیا ہوگا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، لیکن خیر ہے، محبت کرتا ہوں نا تو سب برداشت کر لوں گا، تم بھی اسے برداشت کرو، اس نے شرارت مسکراتے ہوئے کہا، اور بینش کے پیچھے چل دیا۔ نشوا اس عجیب سی جوڑی کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی تک مجھ سے ناراض ہو، ٹھیک سے بات ہی نہیں کر رہی ہو؟ 2 دن ہو گئے، تم سے کتنا سوری کیا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کیا کہ اتنا بڑا بزنس آئیکن موہت تمہارے آگے پیچھے پھر رہے اور تم اسے منہ ہی نہیں لگا رہی ہو؟ اس نے اس کے کمرے میں پہنچ کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ تم جاؤ نا، جاؤ اپنی کزن کے پاس، اس نے کہا بھی تو کیا؟ موہت ہنسنے لگا۔ تم ابھی بھی ہنس رہے ہو؟ تمہارے ڈھیٹ پن کی بھی کوئی حد ہے کیا؟ وہ آنکھیں نکالے اسے دیکھنے لگی۔ یار تم اس سے جیلس ہو رہی ہو؟ ویسے جیلس ہونے کی کیا بات ہے، میں سر سے لے کر پیر تک تمہارا ہی تو ہوں۔ ہاتھوں میں یہ انگوٹھی بھی پھنسا رکھی ہے کہ ہر کوئی مجھ سے دور رہے، لیکن پھر سب کو دور کرنے کے بعد تم خود بھی تو میرے پاس ہی نہیں آ رہی ہو، میری بات ہی نہیں مان رہی ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے بالوں سے کھیلنے لگا تو بینش نے نظر اٹھا کر دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ہلکورے لے رہا تھا۔ تم خود ہی سزا بتا دو نا، میں تو ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سزا بھی تو دو نا، بس خاموش ہو، کچھ کہہ بھی تو نہیں رہی۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو بینش نے بامشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ موہت اس کے آگے پیچھے پھرے اور وہ اس کی اس محبت کا فائدہ اٹھائے۔ چلو آج ایک کام کرتے ہیں، اچھا سا کینڈل لائٹ ڈنر کرتے ہیں تاکہ تمہاری شکایت دور ہو جائے۔ اس نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اوپر اس کا چہرہ اٹھایا، تب وہ ہنسنے لگی۔ لڑکی ہنسی تو پھنسی، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ موہت نے سر کھجایا تو بینش نے آگے بڑھ کر ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ بہت خراب ہو تم، اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے کیسے منانا ہے۔ اچھا کیسے منانا ہے؟ اس نے بینش کی آنکھوں میں دوبارہ سے اپنی محبت بھری آنکھیں ڈال کر کہا تو اس نے رخ پھیر لیا۔ ایسے جیسے ابھی منا رہے ہو، ان آنکھوں میں اتنی محبت بھر لیتے ہو کہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بینش نے اعتراف کیا تو وہ مسکرانے لگا۔ چلو کچھ تو ہے جو تم بھی برداشت نہیں کرتی۔ پھر اس نے دانتوں تلے اپنی زبان دبائی، وہ منہ بس توڑنے لگی۔ اچھا اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں باہر کہہ دیتا ہوں کہ ہم دونوں ڈنر پر جا رہے ہیں، ویسے بھی شاید منگنی کے بعد دوسرا ڈنر ہے۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، اور ہاں میرا فیورٹ سوٹ پہننا، اور اتنے میرے ہوش اڑانا کہ میں گھر آ کر اپنی امی سے کہہ دوں کہ اگلے دن میری رخصتی کروا دے۔ اس نے بینش کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑی۔ موہت تم بھی نا بہت تنگ کرتے ہو، اب جاؤ یہاں سے۔ اسے کندھے سے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالا۔ بہت ظالم ہو تم، جاتے جاتے وہ مڑا اور دوبارہ سے بولا۔ تھوڑی دیر میں وہ تیار ہوئی اور جب باہر آئی تو موہت کی آنکھیں اسی پر جیسے ٹک سی گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے اپنا کندھا اس کے آگے کیا تو بینش نے مسکراتے ہوئے سر پیچھے کر کے اس کا بازو تھام لی۔ وہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ نشوا نے اوپر کھڑے ہو کر ریلنگ پر سے جھک کر دیکھا تو سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے ان کے درمیان غلط فہمی تو دور ہوئی، ورنہ میں نے مجرم بن جانا تھا۔ یہ سوچتی وہ دوبارہ سے اندر چلے گئی کہ اگر بینش نے اسے دوبارہ دیکھ لیا تو پھر سے ہنگامہ کھڑا کر دے گی، اس گھر میں رہنا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ دکھ سے سوچنے لگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دونوں ایک بہترین ریسٹورنٹ میں آئے ہوئے تھے جہاں انہوں نے محبت بھری باتوں میں کھانا کھایا۔ بینش کا موڈ کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، ہمیں اب گھر جانا چاہیے۔ نہیں نا، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے بینش کی بات کاٹی۔ گھر میں اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ تمہیں نظروں کے سامنے بٹھا کر دیدار کرتا رہوں۔ تم بہت زیادہ پاگل ہو گئے ہو، بہت ہی زیادہ۔ اس نے فوراً سے اپنی نظریں نیچے کی۔ وہ اتنی بوڑھ لڑکی ہونے کے باوجود بھی اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بینش کے اصرار پر وہ دونوں ہوٹل سے نکلے۔ روڈ کراس کرنے پر موہت آگے تھا، بینش اس کے پیچھے چلی آ رہی تھی کہ جب اچانک سے ایک تیز رفتار بے قابو گاڑی سڑک کے کنارے رونگ کراسنگ سے آئی اور بینش کو کچلنے کے قریب ہی تھی کہ موہت نے ایک دم سے دھکا اسے دے دیا۔ بینش! وہ ذوفن سے چلایا۔ حالانکہ وہ سڑک پار کر چکا تھا لیکن بینش کو بچانے کی خاطر وہ پلٹ کر آیا۔ بینش تو بچ گئی لیکن خود شکار ہو گیا۔ کئی فٹ دور اچھل کر وہ زمین پر گرا اور خون بہنے لگا۔ پورا فرش خون سے بھر گیا۔ بینش نے بے اختیار چیخ ماری، موہت! موہت! اس نے اپنا پرس ایک طرف پھینکا اور بھاگ کر آتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ ہوش میں تھا، چوٹ اسے سر میں اور ٹانگوں میں لگی تھی، گوشت پھٹ گیا تھا اور جگہ جگہ اسے چوٹیں آئی تھی۔ ہیلپ! ہیلپ! ایمبولینس! پلیز! وہ رونے لگی، چلانے لگی، چیخنے لگی۔ موہت کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ چند لوگ آگے آئے، انہوں نے موہت کو گاڑی میں ڈالا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے روتے ہوئے گھر فون کیا، امی موہت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے ہسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا تو تھوڑی دیر میں مطلوبہ ہسپتال میں تمام لوگ جمع ہو گئے تھے۔ بینش کا رو رو کر برا حال تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو محبت کا فسوں اس پر طاری تھا وہ ایک دم سے جیسے غائب ہو گیا۔ آپریشن جاری تھا، سر میں معمولی چوٹیں آئی لیکن اس کے پیروں کا برا حال ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا، ہمیں امید ہے کہ وہ آپریشن کے بعد ہوش میں آ جائیں گے، لیکن ایک بری خبر بھی ہے۔ ڈاکٹر نے جب یہ خبر سنائی تو بینش کے ساتھ ساتھ اس کی امی، اس کے چچا اور چچی جان سب نے ایک دوسرے کی جانب حیرت سے دیکھا۔ کیا؟ خوفزدہ نگاہوں سے نسیمہ بیگم نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں لیکن اگر ہماری کوشش ناکام ہوئی تو پھر موہت زندگی بھر چل نہیں پائے گا، ایک ٹانگ سے معذور ہو جائے گا۔ یہ خبر بجلی بن کر وہاں کھڑے تمام نفوس پر گری۔ بینش تو ایک دم سے جیسے وہاں موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے تمام لوگوں کی طرف دیکھا۔ یہ خبر ان کے لیے قیامت خیز تھی۔ موہت کو ہوش آ گیا تھا لیکن ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا تھا اور بستر پر آ گیا تھا۔
کافی دنوں بعد وہ یونیورسٹی آئی تو اس کے تمام دوستوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ کیا حال ہے تمہارے منگیتر کا؟ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ چل تو پا رہا ہے نا؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ نہیں چل پا رہا ہے، معذور ہو گیا وہ رونے لگی تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم اس منگنی کو توڑ دو، میں سے بھی تو نکاح نہیں ہوا، اور تم تو کہتی تھی نا کہ میں عیب دار چیزوں کو اپنے پاس نہیں رکھتی۔ اب تو موہت جیسے امیر زادے میں بھی عیب پیدا ہو گیا ہے، تو بینش تم کیا کرو گی؟ ایک لمحے کے لیے بینش نے ان تمام لوگوں کی طرف دیکھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ موہت کے پاس نہیں گئی تھی کہ وہ اسے سامنا نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اب اس کی دوستوں نے اسے ہمت اور حوصلہ دیا تو اس نے فوراً سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا۔ تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، بینش کوئی عیب دار چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھتی تو ایک عیب دار انسان کو اپنے پاس کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا؟ بینش کے اٹل لہجے کو سن کر اس کے ایک دوست نے کہا، جب کسی میں عیب پیدا ہو جائے تو محبت اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ سمجھو میری موہت سے محبت سرے سے دل ختم ہو گئی تھی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ بھلا ایسے شخص کے ساتھ کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ بستر پر پڑا ہے، ہر پروجیکٹ اس سے چھن گیا ہے، کوئی کمپنی اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی، اسے بزنس میں بہت زیادہ لاس ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اس کی بزنس کی ایک برانچ تو بند بھی ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ صرف 1 مہینے کے اندر اندر ہوا ہے۔ اب تم سوچو کہ اگر یہی حالت رہی تو میں جو آسائشوں کی عادی ہوں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ وہ اپنے دوستوں سے کہنے لگی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، اس کے جیسی ہی خود سر اور خود پسند اور خود نمان تھی، کافی حد تک خود غرض بھی، لیکن تم کرو گے کیسے؟ تمام گھر والے تمہیں باتیں سنائیں گے۔ ایک نے آگے بڑھ کر سوال کیا۔ یہ تم لوگ مجھ پر چھوڑ دو کہ میں کیسے کروں گی۔ اس 1 مہینے کے اندر بینش کے دل سے موہت کی محبت ہی ختم ہو گئی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اس رشتے کو کیسے ختم کرنا ہے۔ کیسے ہو؟ اس کے کمرے میں آئی تو وہ بستر پر لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ مینیجر صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ اس بات کو ہینڈل کریں۔ آپ جانتے ہیں میری کنڈیشن میں آفس نہیں آ سکتا، میرے بغیر بھی آپ کو کچھ تو کرنا ہی ہوگا نا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ جاب چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن کیوں؟ ایک دم سے اس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی آئی۔ میں آپ کو سیلری دے تو رہا ہوں نا۔ اچھا دوسرا ادارہ مجھ سے زیادہ اچھی سیلری دے رہا ہے۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ کہیں سے وہ بزنس آئیکن موہت نہیں لگ رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ کافی حد تک بدل گیا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بینش نے پریشانی ظاہر کی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہر پروجیکٹ مجھ سے لے لیا گیا ہے، میں تھک گیا ہوں، اب اس معذوری نے مجھے بہت زیادہ تھکا دیا ہے۔ میرا سالوں پر کھڑا بزنس ایک دم سے زمین بوس ہونے لگا، میں کیا کروں بینش؟ مجھے بے بس اور مجبور دکھائی دینے لگا۔ کچھ نہیں، اب ایسی کنڈیشن میں اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے، دعا کرو بس۔ بینش نے اسے حوصلہ دیا اور پھر ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد بہانہ بنا کر اٹھی۔ تم جیسے مجبور اور بے بس شخص سے اب مجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ موہت بھائی، یہ آپ کی امی نے بھجوایا ہے، کہا تھا کہ یہ سوپ پی لیجیے گا، آپ کی ہڈیوں میں طاقت آئے گی۔ نشوا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے سامنے ٹرے رکھی تو موہت نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اگر میری ہڈیوں میں اتنی طاقت سی ہو جاتی تو آج میں اپنے پیروں پر نہ چل رہا ہوتا۔ اس کے اندر بے حد مایوسی بھر چکی تھی۔ 2 مہینے ہونے والے تھے اور وہ اسی طرح بستر پر دراز تھا۔ حوصلہ رکھے، زندگی میں مشکلات تو آتی ہی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم بھی تو بہت زیادہ مشکلات سے گزری ہو، مجھے حوصلہ دو، مجھے بتاؤ کیسے ان مشکلات پر قابو پاتے ہیں، کیونکہ میں نے تو پہلی بار اپنی زندگی میں اس قدر بھیانک حادثہ اپنے ساتھ ہوتے دیکھا ہے۔ مجھ سے پوچھتا ہوا اس وقت نشوا کو بے حد معصوم لگا۔ موہت بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس حوصلہ رکھے، بس اللہ سے مدد مانگتے رہیں کہ وہ آپ کے لیے سارے راستے کھول دیں۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ نسیمہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ نشوا، ذرا سے بتاؤ کہ تم نے اپنے پروفیسر کا نمبر دیا، وہ بہت پر امید ہے، اس کی رپورٹس لے کر تم اسے بتاؤ ذرا کہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا، بس یہ ہمت کرے، میں اسے منا کر تھک گئی ہوں۔ نسیمہ بیگم نے فوراً سے موقع پر کہا تو نشوا اس کے برابر میں بیٹھی۔ دیکھیں موہت بھائی، آپ کی وجہ سے پڑھ رہی ہوں میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے میری بے حد مدد کی ہے۔ میں نے آپ کے لیے اپنے پروفیسر سے بات کی تھی، ان کے جاننے والے اس قسم کے بہت زیادہ کامیاب آپریشن کرتے ہیں، آپ پلیز راضی ہو جائیں، 100% کامیابی ہے۔ وہ اسے قائل کرنے لگی۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی ختم ہو گئی ہے، ایک جگہ پر آ کر رک گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو نشوا حیران رہ گئی۔ موہت جیسا مضبوط شخص بھی اپنی اس بے بسی پر رو پڑا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں کس چیز نے زیادہ تکلیف دی ہے۔ نسیمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔
वो अभी अभी बीनिश की गुफ्तगू अपनी दोस्त से सुनकर आ रही थी और उनका कलेजा कट कर रह गया था। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें इस हवाले से पता चले। वो बहुत ज़्यादा दिल गरिफ्ता हो गया, लेकिन आने वाला वक्त मोहित की ज़िंदगी को यकसर बदलने वाला था। इस बात में कोई शक नहीं था। मैं थक गया हूँ, अब अपनी ज़िंदगी का हर फैसला आप पर छोड़ता हूँ। आपको जो ठीक लगता है वो करे। मैं सब्र से अच्छे वक्त का इंतज़ार करूँगा। उसने अपने आंसू साफ करके मुस्कुराकर निशवा की तरफ देखा तो वह सर हिलाकर उसकी बात की तायद करने लगे। बहुत प्यारी बेटिया, देखो इस वक्त में भी कैसे तुम्हारी हौसला अफजाई कर रही है। पिछले 3 दिन से प्रोफेसर से रब्ता करने में मसरूफ़ है कि मोहित भाई ने मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसानात किए हैं और मैं उनके इन एहसानात को नहीं भूल सकती। भला ऐसा हौसला किसका हो सकता है। निशवा के जाते उन्होंने मोहित के सामने निशवा की तारीफ़ की तो वो भी तायद करने लगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और जिससे उम्मीदें लगाई हुई हैं वो महीने में मुश्किल से 2-3 बार ही अपना चेहरा दिखाती है। ये बात उसने अपने दिल में ही कही थी और काफ़ी देर तक अपने हाथ में मौजूद मंगनी की अंगूठी को देखता रहा था। अगले दिन का सूरज बिनीश और मोहित की ज़िंदगी को हिलाने के लिए नमूदार हुआ था। निशवा बाकायदगी से मोहित के ज़ख्म की पट्टी करती आ रही थी। आज भी वो कमरे में मौजूद मोहित के बेहद करीब खड़ी पट्टी कर रही थी कि दरवाज़ा हवा से बंद हुआ और लॉक लगने की आवाज़ आई। मोहित और निशवा ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं अभी खोल देती हूँ। वो फ़ौरन से आगे बढ़ी और उससे पहले कि दरवाज़ा खोलती कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खोला और बिनीश अंदर दाखिल हुई। ये कमरे का दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? क्या हवा से बंद हो गया या तुमने जानबूझकर बंद किया है? बिनीश ने आगे बढ़कर इंतहाई गुस्से से कहा और सीने पर बाजू लपेटकर खूनखार नज़रों से उन्हें देखने लगी। तुम उसके कमरे में, बिल्कुल बंद कमरे में क्या कर रही थी? हाँ बताओ ज़रा मुझे। उसने आगे बढ़कर निशवा को धक्का दिया तो मोहित उसे देख कर रह गया। और मोहित, तुम क्यों खामोश हो? वो जो हैरान परेशान मामला समझने की कोशिश कर रहा था एकदम से बिनीश के सवाल पर कहने लगा, क्या हो गया बिनीश? हो सकता है हवा से बंद हो गया हो। तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? और ये मेरे जख्म की पट्टी कर रही थी। मोहित ने कदरे आराम से कहा, क्योंकि अगर वो पैनिक होता तो सारा शक उस पर जाता। हाँ, मैं ही तो पागल हूँ जो बात का बतंगड़ बना रही हूँ। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ और किसी और लड़की को तुम्हारे कमरे में, वो भी बंद कमरे में देखूंगी तो मेरा दिमाग ख़राब होना लाजमी है। ताईजान, आप देख रही हैं ये दोनों मेरी नाक के नीचे क्या ख्याल कर रहे हैं? अगर ये ज़ख्म की पट्टी करने आई थी तो करके चली जाती ना। ये अभी तक यहाँ क्यों थी? और मोहित, ये तुम्हारे पास तुम्हारे बिल्कुल बराबर में थी। क्या तुम दोनों ने मुझे पागल समझा हुआ है? वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहने लगी तो घर के तमाम अफराद वहाँ चले आए। अरे मेरी जान बिनीश, तुम रो क्यों रही हो? चची जान ने आगे बढ़कर अपनी इकलौती लाडली बिगड़ी हुई बेटी को गले लगाया। अम्मी, आज सब कुछ ख़त्म हो गया है। मोहित ने मुझे धोखा दिया है। हालांकि इस हालत में भी मैंने उसे नहीं छोड़ा। उसने रोते हुए अपने आंसू पोंछे और मोहित की तरफ देखा। मैंने इसे हर हाल में कबूल किया और इसने इस हाल में भी मुझे धोखा दिया है। निशवा के साथ ये बंद कमरे में वो एक लम्हे के लिए चुप हो गए और अपनी माँ के गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगे। ये दोनों बिल्कुल चुप हैं और कुछ भी नहीं कह रहे अपनी सफाई में। बेनिश ने मजीद कहा तो निशवा रोने लगी। फूफो जान, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये झूठ बोल रही है। आप मेरे हाथ में ड्रेसिंग का सामान तो देख रही हैं ना? वो तड़प कर कहने लगी। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? बेनिश ने कदा से अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। अगर ऐसा था तो जब मैंने दरवाज़ा बजाया तब तुमने क्यों ना कहा कि दरवाज़ा लॉक हो गया है? बस कर जाओ बेनिश, ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मोहित ने हाथ उठाकर बेनिश को चुप हो जाने का कहा। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। उसके घने बाल उसके माथे पर अच्छी तरह से सेट किए हुए थे। तुम मेरी मोहब्बत को ड्रामा कह रहे हो? तुम्हें ज़रा बराबर भी अंदाज़ा है कि तुमने मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया है और इस 2 टके की लड़की के साथ यहाँ एक कमरे में बंद रहकर न जाने क्या कुछ करते चले आ रहे हो। ये तो आज मेरे सामने आ गया, इससे पहले भी न जाने और भी बहुत कुछ तुम। बस अब इससे ज़्यादा मैं एक और लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम इसकी ज़ात पर कीचड़ उछाल रही हो। मैं तो यहाँ सो रहा था। वो खामोशी से मेरे ज़ख्म की पट्टी करके जा रही थी। दरवाज़ा कैसे बंद हुआ ना उसे पता चला ना मुझे। तुम इतनी छोटी सी बात को इशू क्यों बना रही हो? मेरी समझ से तो ये बालातर है। मोहित ने उसे हाथ उठाकर खामोश करवाया और मज़ीद कुछ भी कहने से रोक दिया। बेनिश का ये रवैया उसके लिए बिल्कुल नया था। अम्मी, देख रही है ना आप, एक तो ये लोग चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना जोरी कर रहे हैं। मेरे रिश्ते में दरार डालकर ये लड़की किस कदर खुश है। इसके झूठे मगरमच्छ के आंसुओं से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। उसने आगे बढ़कर निशवा का कंधा इसे ज़ोर से झंझोड़ा कि जहाँ नसीमा बेगम के होश उड़े वहीं चच्ची जान ने भी आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। तुम्हें कोई गलत फहमी होगी है। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई।
میں موہت کو بھی جان گئی ہوں کہ موہت نشوا کیوں کرتا تھا۔ نشوا یہ کر لو، نشوا وہ کر لو، میں تمہارا خرچہ اٹھا رہا ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ آخر مجھے سب پتہ چل گیا ہے نا۔ اگر ایسا ہے تو یہ دونوں اپنی صفائی میں کچھ کیوں نہیں کہہ رہے؟ مجھے ہی چپ کیوں کروا رہے ہیں؟ بینی چیخ چیخ کر کہنے لگی۔ وہ شدید پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے اسی دوران اپنی انگلی سے انگوٹھی کھینچ کر اتاری اور موہت کے منہ پر دے ماری۔ اب تم دونوں کے پاس صفائی کا وقت گزر چکا ہے۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بعد نہ موہت میں تم سے اور نشوا نہ میرا تم سے کوئی تعلق ہے۔ میں تم دونوں کو اپنی زندگی سے نکال چکی ہوں۔ معذور ہونے کے باوجود بھی میں نے تم سے رشتہ نہ توڑا، لیکن میں ایک بے وفا مرد کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے تمہاری معذوری تو قبول تھی، لیکن تمہاری بے وفائی قبول نہیں ہے، اس نے انتہائی دکھ کے ساتھ ہچکیوں کے درمیان کہا۔ موہت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بینش میری بات سنو بینش۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ تم یہ رشتہ کیسے توڑ سکتی ہو؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آنے لگا۔ وہ اونچا لمبا مرد انتہائی بے بس و مجبور تھا، چلنے پھرنے سے قاصر تھا، اور یہ سب کچھ ایک حادثے کی بنا پر ہوا۔ لیکن اس حادثے نے اس سے بینش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ امی اسے سمجھائیں، یہ جذباتی ہو کر فیصلہ لے رہی ہے۔ میں بھلا کیوں نشوا کے ساتھ کچھ بھی غلط کروں گا؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ آپ جائیں نا، اسے سمجھائیں نا۔ چچی جان تو فوراً ہی اپنی روتی ہوئی بیٹی کے پیچھے چلی گئی تھی، لیکن نسیمہ بیگم نے آگے بڑھ کر موہت کو اپنے گلے لگانے لگی۔ بیٹا، جو لوگ اپنی زندگی سے نکل جائیں ان کا نکل جانا ہی بہتر ہے۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ تمہاری ماں کا کہنا ہے۔ انہوں نے تڑپتے موہت کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن وہ انتہائی بے چین تھا۔ امی، مجھے اس سے بات کرنے دے، اسے اس کمرے میں بلائیں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ غلط ہے۔ نشوا وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ وہ تو حیران تھی کہ زندگی یوں بھی بدل سکتی ہے۔ نشوا بیٹا، تم اپنے کمرے میں جا۔ تم چپ کیوں ہو گئی تھی؟ گونگی تو نہیں تھی نا، بول سکتی تھی۔ میں نے بھی بولا، لیکن اس نے یقین ہی نہیں کیا۔ وہ شدید بے چارگی کے عالم میں اپنی ماں کو دیکھے گیا۔ نشوا، میں نے تم سے کیا کہا؟ جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ نسیمہ بیگم نے اپنی بھتیجی کو دیکھا جو وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ بینش کے الزام نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ ان کی بات سنتے ہی وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ امی، یہ سب کیا ہو گیا؟ میری زندگی میں سب کچھ بدل گیا۔ آخر میرا یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ موہت نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا اور افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ اس کا دل چھلنی ہو چکا تھا۔ اس کی نظر اپنے پاس پڑی انگوٹھی پر گئی جو بینش اس کے منہ پر مار کر چلی گئی تھی۔ اس نے مجھ سے منگنی ختم کر لی۔ اس نے میری کوئی بات ہی نہ سنی، نہ صفائی سنی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو کہنے لگا۔ وہ بینش سے جنونی حد تک محبت کرتا تھا، لیکن پھر حالات ایسے ہوئے اور اس کے بعد سونے پر سہاگا، نشوا اور وہ ایک ہی کمرے میں ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے قریب دیکھنا، اس نے موہت کو بے وفا قرار دیا اور چپ چاپ اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وقت تمہیں ہر سوال کا جواب دے دے گا میری جان۔ تم اپنی صحت پر توجہ دو۔ میرے پاس تمہاری صحت کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر موہت کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی۔ آپ اتنی پرسکون کیوں ہیں؟ آپ بھی تو بینش کو پسند کرتی تھی نا۔ آپ چاہتی تھی کہ وہ بہو بنے آپ کی۔ ہم دونوں کی منگنی کروا دی آپ نے، لیکن آپ اتنی پرسکون کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کا بیٹا یہاں تڑپ رہا ہے اور آپ… وہ مزید کچھ بھی کہنے سے رک گیا اور ایک دم سے اپنا سر پیچھے کی طرف کر کے بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ میں کہہ رہی ہوں نا میری جان، وقت تمہیں ہر سوال کا جواب دے دے گا، بس تم صبر سے انتظار کرو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا اور کچھ سوچ کر باہر نکل گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ نسیمہ بیگم کے بے حد اصرار پر وہ اپنی والدہ اور نشوا کے ہمراہ اسپتال چلا گیا۔ آپریشن کو پورے 5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ نسیمہ بیگم ایک لمحے کے لیے بھی وہاں موجود ہوٹل میں نہ گئی۔ نشوا کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہیں ٹھہری رہی۔ آپریشن 6 گھنٹے سے جاری تھا۔ بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، نسیمہ بیگم نے کوئی 10ویں بار نشوا سے پوچھا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی پپو جان کو گلے لگا دیا۔ آپ فکر نہ کریں موہت بھائی، اگر اپنے پیروں پر چل کر آپ سے گلے نہ ملی تو مجھ سے کہنا۔ وہ بہت پورے اعتماد تھی، البتہ موہت کی باتوں نے اس کا دل چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ پورے 7 گھنٹے کی طویل صبر آزما انتظار کے بعد جب ڈاکٹر نے انہیں خبر سنائی کہ موہت کا آپریشن کامیاب ہو گیا تو جہاں نشوا کی خوشی قابل دید تھی، وہی نسیمہ بیگم وہیں سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ بہت مبارک ہو تمہیں نسیمہ بیگم نے سب سے پہلے چچی جان کو فون کرنے کا کام کیا۔ میرا موہت پھر سے اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو گیا ہے۔ انہوں نے دوسرے لمحے فون بند کر دیا، کیونکہ بینش کی منگنی توڑنے کے بعد ان دونوں خاندانوں میں کافی حد تک
اختلاف ہو گیا تھا اور نسیمہ بیگم نے سوچ لیا تھا کہ موہد ایک بار مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے تو وہ گھر بھی چھوڑ دیں گی جہاں ان کے بیٹے کو بے حد تکلیف ملی تھی۔ تم آ گئے، دیکھا میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، تمہیں اتنے فون کیے کہ تم نے میرا ایک فون بھی نہ اٹھایا۔ ایک مہینے بعد جب وہ لاہور سے دوبارہ کراچی واپس آیا تو اس کے استقبال کے لیے بینش اسے دروازے پر ہی کھڑی دکھائی تھی۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے لگی۔ موہد نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹایا اور اندر کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گئی تھی، میں نے تم پر الزام لگایا، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ دوڑ کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ جب سے اسے اس بات کی خبر ہوئی تھی کہ موہد دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گئے، آپریشن کے 15 دنوں کے اندر اپنے بزنس میں دلچسپی لینے کے بعد اس کے تمام لاسز کور ہو گئے ہیں، تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ خود کو اتنا مت گراؤ کہ میں اس وقت پر افسوس کروں جب میں نے پہلی بار تمہیں اپنا دل دیا تھا اور تمہیں اپنے دل میں بسایا تھا۔ موہد نے نفرت سے اس کی طرف دیکھے ہوئے کہا، تم تو محبت کرتے ہو نا مجھ سے؟ میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں گر کر گزار لوں گی۔ بینش کھڑی ہو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اب وقت گزر چکا ہے۔ جب تمہارے پاس وقت تھا تب تم نے میرے مشکل وقت میں مجھے ٹھکرا دیا۔ ویسے اگر میں تمہیں معاف بھی کر دوں اور کل کو دوبارہ سے میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو تب دوبارہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اور میں ایک بار کی جدائی برداشت کرنے کے قابل ہوں، بار بار کی ذلت نہیں سہ سکتا۔ اس نے اس کا ہاتھ آگے بڑھ کر اسے زور سے جھٹکا کہ بینش خالی خالی نگاہوں سے اس کا منہ دیکھتے ہی رہ گئی۔ میں نے تمہیں اپنا سمجھا تھا، لیکن شاید تمہیں مجھ سے زیادہ میری دولت اور میری شخصیت میں دلچسپی تھی۔ تمہارے دل میں میرے لیے کبھی محبت تھی ہی نہیں، بس تم میری محبت کا جواب محبت سے دیتی تھی۔ محبت ہونے میں اور محبت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں نے تم سے محبت کی اور تم نے مجھ سے محبت وصول کی، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تمہیں معاف تو کر دیتا ہوں، لیکن اب میری زندگی میں تمہاری دوبارہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی اور اٹل لہجے میں کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، یہ لو منہ میٹھا کرو۔ نسیمہ بیگم نے باری باری چچی جان اور بینش کے منہ میں رسگلہ رکھا تو وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میرا موہد صحت یاب ہو گیا ہے اور اگلے جمعے کو اس کا نشوہ کے ساتھ نکاح ہے، اسے رخصت کرا کر ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ تائی جان نے پاس کھڑی نشوہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ نشوہ نے جب یہ سنا تو اسے اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ موہد تو شاید مجھ سے نفرت کرے، ان کا رشتہ میری وجہ سے ٹوٹا، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور ایک گہری سانس لی۔ لیکن میں پھپھو جان کو بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے پہلے ہی مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کر رکھا ہے۔ اب اگر میں اس رشتے سے منع کروں گی تو شاید موہد بالکل ٹوٹ کر رہ جائے۔ اس نے بے اختیار سوچا اور خاموش ہو گئی۔ البتہ آنے والے دن اسے بہت زیادہ ڈرا رہے تھے۔ نشوہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بینش نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس جگہ میری قسمت لکھی تھی، اس نے افسوس سے سوچا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ان دونوں یعنی موہد اور نشوہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ نکاح خوان نے ایجاب و قبول کے لیے خطبہ پڑھا۔ موہد نے نظر اٹھا کر بینش کی طرف دیکھا، اسے نم آنکھوں سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اسے لگتا تھا کہ ابھی بھی موہد کا دل شاید بدل جائے۔ قبول ہے، موہد نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ قبول ہے کہتے ہوئے بینش کے دل کے ٹکڑے کر دیے اور اس کی حالت دیکھ کر اسے ایک سکون سا پہنچا۔ 3 بار قبول ہے کہہ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے نکاح میں قبول کر چکے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب وہ اپنے سامان سمیت اپنے نئے گھر میں آ گئے۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، قابو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نہ جانے موہد کا میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ وہ وہیں بیٹھ کر بری طرح کانپنے لگی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کا سانس جیسے اس کے سینے میں اٹک گیا۔ نشوہ نے بے اختیار اپنی انگلیاں مروڑ کر خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ موہد نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے لہجے میں خوشگواریت تھی۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر دوپٹہ پیچھے کی طرف کیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اس کے ہاتھوں میں پہنانے لگا۔ یہ تم اتنی ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو اور کانپ کیوں رہی ہو؟ اس نے پہلا جملہ بولا تو نشوہ کے آنسو بہنے لگے۔ تم ڈر رہی ہو مجھ سے؟ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوگی۔ بینش میری زندگی سے چلی گئی۔ اس نے فوراً سے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آج کی رات صرف ہماری رات ہے، میں کسی اور کا تذکرہ نہیں سننا چاہتا۔ نشوہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا ہے؟ وہ بالکل معصومیت سے پوچھنے لگے۔ تو اس وقت وہ موہد کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ خوبصورتی میں وہ بینش سے کہیں زیادہ آگے تھی اور اس کے خوبصورت نین و نقش
मोहित के दिल में उतर रहे थे। तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी। ये सब कुछ प्लान बिनिश का था। ये सब कुछ मनसूबाबंदी से हुआ था। मुझे ही बाद में पता चला। तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? दूर अंदर कहीं इस रिश्ते के टूटने की वजह तुम्हें ही समझ रहा था। वो ठहरे हुए लहजे में उससे पूछने लगा। मैं क्यों नाराज़ होंगी? एकदम से उसने सुकून का सांस लिया। वैसे तुम डर क्यों रही थी? मेरी नाराज़गी का खौफ था या कोई और खौफ था? उसके कान के पास कदरे झुककर कहने लगा। तो निशमा ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा। क्या मतलब है आपका? अगले ही लम्हे वो उसका मतलब समझकर ब्लश कर गई। यही कि कहीं तुम मेरी कुर्बत से तो खौफ नहीं खा रही हो? मोहित की बात सुनकर उसने अपना सर कदरे झुका दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो बौखलाहट में इतराफ़ कर गई। मोहित का जानदार कहका बुलंद हुआ। यानी तुम मेरी कुर्बत के इंतज़ार में हो? मोहित ने सिंग दबाकर उसे छेड़ा तो उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। यार क्या है, क्यों तंग कर रहे हैं? वो हंसते हुए कहने लगे। मोहित ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ चेहरे से हटाए और बारी बारी दोनों पर बरसा दिया। चलो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। उसने अपनी बाहें उसके लिए खोली तो वो शर्माते हुए आगे आई और उसके गले लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो शर्मा कर कहने लगी। मोहित ने उसके बाल से हिलाते हुए उसे अपने सीने में छुपा लिया। मैं जानता था, इसलिए फ़ौरन से यहाँ चलाया कि कहीं तुम बेहोश ही ना हो जाओ। डर के मारे। बन तो तुम डॉक्टर रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत नाजुक सा है, चिड़िया जितना। मोहित ने शरारत की तो वह सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगे। आप अभी से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? वो मुंह बसोड़ने लगी। अरे नहीं, मैं मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, उसने शरारत से कहा तो वह दोबारा से हंसते हुए उसके गले लगी। इन दोनों की ज़िंदगी का बेहतरीन आगाज़ था। डॉक्टर निशवा, अगर आप फारिग हो गई हैं तो ज़रा अपने शौहर पर भी तवज्जो दे लीजिए। सारी तवज्जो बस मरीज़ों पर ही है। उसके क्लिनिक में चलाया जहाँ वो हाथ धोकर घर वापस आने की तैयारी कर रही थी। मेरा बेटा कहाँ है? आप उसे कहाँ छोड़ कर आ गए? वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। बस बेटे की फ़िक्र है, शौहर की भी फ़िक्र कर लो तुम। उसकी बात पर निशवा ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। बेटा भी तो हमारी मोहब्बत की निशानी है ना। ओहो, ये डॉक्टर साहिबा भी कभी कभी रोमानवी बातें कर लेती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। उसने आगे बढ़कर उसे कमर से खींच कर अपनी तरफ किया। क्या कर रहे हैं? ये क्लिनिक है मेरा, बाहर पेशेंट अभी भी मौजूद है। छोड़ो ना, घर चलो, एक ज़बरदस्त सा डिनर करते हैं। और फिर मायनी खेज अंदाज में उसको कान के करीब झुका और फिर क्या, वो आंखें निकाल कर उसकी तरफ देखने लगी। ताकि तुम खुद समझदार हो। वो हंसने लगा। अच्छा ना, अभी तो मुझे पेशेंट देखने हैं। ओफो, एक तुम और तुम्हारे पेशेंट। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से गाड़ी में आ जाओ। उसे टाइम लिमिट देकर गाड़ी में बैठ गया। अगले लम्हे वो दौड़ती हुई इसके पास आई। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, पेशेंट तो कब के ख़त्म हो गए हैं। उनकी शादी को 7-8 साल का अरसा हो चुका था और इन 7-8 सालों में दोनों का रिश्ता मजबूत से मजबूत और होता चला गया। मोहब्बत उनके दिलों में घर कर चुकी थी और माजी कहीं दफन हो गया था। तो प्यारे रीडर्स, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग और मज़े का नावल। अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही मज़े मज़े के नावल सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।